अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौलाना फ़ारूक ख़ान का बहुत ही ख़ास बयान, नया बयान दोस्तों। वहाबियों के बारे में मौलाना फ़ारूक ख़ान ने क्या कहा और वहाबियों से हमें बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, उनकी जमात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो वहाबी ये कहते फिरते हैं कि नबी तो हमारी तरह बशर हैं, क्या उनकी ये बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। दोस्तों बहुत ही ख़ास बयान, और वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों बिल्कुल नया बयान। कुछ सवाल आए हैं, ज़रा पढ़ लेता हूँ, और अगर किसी को कुछ पूछना हो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया तो वो सवाल पूछ सकते हैं। देवबंदी वहाबी की बेटी लाना कैसा है? ये अक्सर जलसों में बहुत जगह मुझसे सवाल पूछा जाता है। कई बार मैं इसके जवाब दे चुका हूँ। बार बार ये सवाल होते हैं तो मैंने ये अंदाज़ लगाया कि ये कहानी हर घर घर की हो चुकी है। हर शहर शहर, हर करिया करिया, हर गांव गांव की ये कहानी है। बार बार ये सवाल आते हैं, हालांकि 50 इस पे वीडियो बने हुए हैं। तो मैं एक मुख्तसर जवाब देता हूँ। कुरान हदीस उतनी दूर नहीं जाना है मुझे। जो अपने आप को रसूलुल्लाह का आशिक कहता है, ये दावा करता है कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, वो अपने दिल से पूछे कि जब तू रसूल से मोहब्बत करता है तो तेरा दिल कैसे गवारा करता है कि गुस्ताख रसूल की बेटी तू अपने घर ले आए? अपने दिल से पूछ लो। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा अपना दिल है, उससे फतवा पूछ। इस पे क्या मैं कुरान और हदीस सुनाऊं भाई? एक तरफ दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, बड़ी अजीब बात है। बिरादरी में झगड़ा हो जाए ना तो कई कई पीढ़ी तक एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। बिरादरियों के बाइकाट हो जाते हैं साहब। दुनियावी मेट्रो पे बाइकाट हो जाए तो एक दूसरे की शक्लें देखना गवारा नहीं, एक दूसरे के शादी ब्याह मैयत पे जाना गवारा नहीं, बात करना गवारा नहीं। दावा नबी से मोहब्बत का है, और हालत यह है कि बस ज़बानी जमा खर्च है। नबी से मोहब्बत करते, बहुत मोहब्बत भाई, जान दे सकते। जान क्या देंगे भाई? अभी बेटी नहीं छोड़ पा रहे हो तुम बाबली की, उस पर फिदा हो गए तुम, तो क्या जान दोगे तुम? तो ये अपने दिल से ही आदमी पूछे। अब दूसरा सवाल जो है वो उसी से ताल्लुक़ रखता है कि भाई लोगों का ये भी ख्याल है कि शादी करके देवबंदी वहाबी की लड़की ला लेंगे, सुन्नी बना देंगे। भाई अगर आप इतने पावरफुल है कि सुन्नी बना देंगे, जब आप इतने मजबूत है तो आप लाई क्यों रहे? वहाबी की लड़की अपने घर लाना इस बात की दलील है कि अभी आप खुद मजबूत नहीं हुए, आप खुद पिलपिले हैं। अभी जो खुद पिलपिला है वो दूसरे को क्या मजबूत करेगा भाई? अरे जो मजबूत होगा वो बदअकीदा की लड़की गवारा ही नहीं करेगा। जो गवारा करे वो पिलपिला, तो खुद पिलपिला है तो उसको क्या मजबूत करेगा? खुद पिलपिला रहेगा, उसको मजबूत करेगा। चलो मान लिया थोड़े देर के लिए। अव्वल तो ऐसा होता नहीं। हमने बारहा देखा कि एक वहाबी के घर की लड़की आती है, घुटी हुई घाघ होती है। हमारी सुन्नी औरतों के हाल क्या होते हैं? सिर्फ कुंडे बनाना जानती है, देहात का खाना पकाना जानती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाबियों की लड़की बड़ी ट्रेन होती है। वो खबीज मिशन चलाते हैं तो अपनी लड़कियों को इतना घाघ बना देते हैं कि वो जब किसी के घर ब्याह कर आती है पूरा खानदान बदल देती है। सबसे पहले तो मियाँ जी को बदलती है, मियाँ जी लट्टू, फिर ससुरे को, फिर सास को, फिर नंदों को। पता चला लाए तो सुन्नी बनाने, पूरे लोग वहाबी बन गए। और ये अजीब बात है, ये थ्योरी मेरे आज तक समझ में नहीं आई। एक मुहावरा मशहूर है कि भाई एक तालाब की गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि साहब एक गंदी मछली मर गई तो सारी मछलियों ने मिलकर उसको साफ सुथरा कर दिया हो। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल थोड़ी सी चुभेंगी आप लोगों को, लेकिन समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल अभी जहन में नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्राम पानी शरबत बना हुआ है आपका, आपने शरबत बनाया कि भाई लोगों को पिलाना है, एक ड्राम भर के। ड्राम ही बोलते हैं ना आपके, कई लीटर उसमें होता है। रूह अफ़ज़ा डाला, उसमें मेवा डाला, दूध डाला, बड़ा घोटा शक्कर वगैरह डाल के बड़ा खुशबू उशबू डाल के शानदार बनाया। अब एक साहब आए अपने बच्चे को लेकर, गोद में छोटा सा बच्चा, देखने भाई क्या है। इत्तेफाक की बात, जैसे ड्राम में जाकर बच्चे ने उसी वक्त सूसू कर दिया। पीछे हटे वो, लेकिन 2 कतरे, सिर्फ कितने कतरे? पेशाब के 2 कतरे ड्राम में चले गए। मुझे बताओ आप पीओगे उस शरबत को? हाँ, 2 ही तो कतरे गए। इतने सारे अच्छे शरबत में 2 कतरों की क्या औकात? आपने देख लिया तो अब आप, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 कतरे नापाकी को पूरा ये पाक पानी भी पाक नहीं कर सकता, बल्कि ये 2 कतरे पूरे पानी को नापाक कर देते हैं।
تو اسی طرح بدعقیدہ لڑکی ایک پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے، پورا معاشرہ مل کر اس بدعقیدے کو درست نہیں کر سکتا. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو یہ لوٹنے والے نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم وہابی کی لڑکی لا کے سدھاریں گے، تو جو نہیں سدھرتے نا، جو گھٹے ہوئے منافق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محبوب، جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا برابر ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. رسول سے کہا جا رہا ہے محبوب اگر آپ بھی سمجھاؤ تو نہیں مانیں گے. یہ کیوں؟ ہم نے ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ گمراہ ہے، گستاخ ہے، کافر ہے. تو اے محبوب آپ کے سمجھانے پر بھی نہیں مانیں گے یہ، کیونکہ ان کی قسمتوں میں ہم نے کفر لکھ دیا. تو جب نبی کے سمجھانے سے نہیں لوٹ سکتے تو آپ کے سمجھانے سے لوٹ آئیں گے یہ؟ سوچو یار، غور کرو اس پر. نہیں ہو سکتا بھائی. اور گستاخ ایک کافر مومن ہو سکتا ہے، گستاخ رسول بعید ہے، ناممکن ہے کہ وہ توبہ کر کے مسلمان بنے. ہاں وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ جس نے وہابی فرقے میں اس بنیاد پر چلے گئے کہ ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر ان کی داڑھی دیکھ کر، ان کی ٹوپی دیکھ کر، ان کے جھبے کبے، ان کے اجتماع دیکھ کر، ان کی تعداد دیکھ کر چلے گئے، لیکن رسول کی گستاخی نہیں کیا، تو امید ہے کہ شاید لوٹ آئے. لیکن اگر گستاخی کر چکے، گستاخوں کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، گستاخوں کی باتوں کو قبول کرتے رہے، متاثر ہوتے رہے، تو پھر وہ واپس نہیں آتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے. امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر کوئی میری شان میں توہین کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے، مگر کوئی اچھا عمل کر لے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس عمل کے عوض اس کو توبہ کی توفیق بخش دیتا ہوں اور اس کو ایمان کی طرف پھیر دیتا ہوں. لیکن اے میرے محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، جو تیری شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے میں اس کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں، کوئی معافی نہیں. اور ایک جگہ قرآن نے کہا ہے محبوب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو اے محبوب ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے. اتنی محبت ہے اپنے محبوب. محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ آپ بدعقیدوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، جو آپ کی شانوں میں دن رات گستاخی کرتے، آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے اللہ ان کو بخش دے. لیکن اے محبوب مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو 70 بار بھی کہے تو میں نہیں بخشوں گا. تو یہ کافروں کا اور بدعقیدوں کا اور منافقوں کا رول ہوتا ہے. تو خدا را اپنے حال پہ رحم کیجئے. یہ آخرت کا سودا ہے جناب. 60 سال 70 سال. ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ہماری والدہ بھی طبیعت خراب ہے یہاں. ابھی تو ایسا پوزیشن تھی کہ شاید آج کے جلسے میں شاید میں آ پاتا کہ نہیں پاتا، یہ بھی ایک معاملہ ڈامر ڈول چل رہا تھا. اس سے پہلے 3 تاریخ کو راجستھان میں ایک جگہ جلسہ تھا، تو وہ جلسے کا کینسل کرنا پڑا کیونکہ اسی دن ہماری والدہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا. ابھی بھی طبیعت ان کی سیریس ہے، ایڈمٹ ہے، لیکن بہرحال تھوڑی طبیعت ٹھیک تھی تو میں آج آ گیا. اس وقت ہمارے ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر ہمارے فیملی ڈاکٹر ہے، وہ کہنے لگے کہ فاروق صاحب ہماری میڈیکل سائنس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اوسطاً عمر انسان کی 50 سال ہے. یعنی ایک انسان نارمل اچھی زندگی کتنے سال جی سکتا ہے؟ صرف 50 سال بس. یہ انسان کا باڈی کا اسٹرکچر سائنٹیفک انداز، سائنس کے حساب سے سائنس اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ انسان کی جو قدرتی اس وقت کی جو ساخت ہے، اس کی جسم کی بناوٹ ہے، جو غذا ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں، جو آب و ہوا میں ہم جی رہے ہیں، پردوشن اور یہ سارے ماحول، جو ماحول کی آلودگی ہے، اس ماحول میں جو ہم جی رہے ہیں، تو ایک انسان کی اچھی زندگی بھرپور 50 سال ہے. اب 50 کے بعد وہ جی رہا ہے تو وہ بونس ہے اس کے لیے. در حقیقت سائنس کے حساب سے تو اب اس کو چلے جانا چاہیے تھا. 50 سال میں اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے کوئی تعجب نہیں. تو آپ کی اور ہماری اوسط عمر یعنی کتنی ہے؟ 50. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں یار 55 سال 60 سال ہارٹ اٹیک آئے اور چلتے بنے. پرانی لوگ ہیں جو گھی کھائے ہوئے ہیں تو کچھ 70-80 سال کے جی رہے ہیں. نئی نسل تو 65 سے اوپر بھی نہیں جا پا رہی ہے. 65 سال 70 سال 80 سال کتنا جی ہوں گے؟ کتنا؟ 100 سال بس. 100 سے تو اوپر نہیں جی ہوں گے.
اور یہ 100 سال کی زندگی کے لیے وہابی تو بھی ٹھیک، دیوبندی تو بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک کر کے سب چوچو کا مربع بنا کے چل رہے ہو، اور مرنے کے بعد قبروں میں جاؤں گے تو یہ خبیث وابڑا آئے گا جس کی دوستی میں مرے تھے تم. اور یہ تو اتنا منوس کی اولاد ہے کہ یہ بولتا قبر پہ جانا حرام، فاتحہ دینا حرام. جس کی دوستی میں مرے جا رہے ہیں، یہ تمہارے مرنے کے بعد قبر پر آ کر سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی کے لیے سب اپنی آخرت تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو. تو اپنے حال پر رحم کھاؤ، بچو اس فرقے سے. گستاخ لوگ ہیں یہ، چھڑی مار لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں نا ابھی، چھچورے لوگ ہیں یہ. جی بھائی یہ سوال کیا ہے انہوں نے کہ کوئی سنی عالم دیوبندی کا نکاح پڑھاتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو وہ سنی عالم ہی نہیں ہوں گا، پھر وہ تقیہ کر رہا ہوں شیعوں کی طرح. کیونکہ سنی اگر عالم ہے تو اس کو تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی وہابیوں پہ فتویٰ کیا ہے، دیوبندیوں پہ فتویٰ کیا ہے، کیا فتویٰ ہے ہمارے علماء کا. اور علماء سے مراد یہاں کون ہے؟ مسجد کے امام نہیں، جو اپنے وقت کے فقیہ ہے، جو اپنے وقت کے امام کی حیثیت رکھتے. ایسے لوگوں نے جو ان کے بارے میں فتویٰ دیا وہابیوں پر، وہ یہ ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو جن کے کفر کا لیول یہ ہو، بلکہ حضرت شیخ ابو صالح کمال مکہ کے عالم تھے، حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے تعلق سے جب انہوں نے فتویٰ لکھا تو کیا جملے لکھے، وہ جملے پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وہ کہتے ہیں یہ اتنے بدترین کافر ہے کہ ایک بت پوجنے والے کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ. اور پھر کہتے ہیں عزیز تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا. یہ ان کے عربی میں فتویٰ، اس کا میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں. عزیز تم سوچ رہے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا، کل تک وہ بت پجاری ہے، کافر ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسلام کی طرف آ جائے. لیکن اگر یہ بد عقیدوں کے ساتھ رہا اور اگر ان کے ساتھ رہ کر کلمہ بھی پڑھا تو وہ ایسا اسلام لائیں گا کہ جس پر آلریڈی پہلے سے ہی مہر لگی ہوئی ہے. وہ جماعت میں یعنی ایک آنکھ کے گڑھے سے نکلا اور دوسرے آنکھ کے گڑھے میں کودا، کوئی فائدہ نہیں اس کو. تو ان کو کافر کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ، یہ اتنے بدترین ہے. اور پھر کوئی امام ہو کر نکاح پڑھائے. تو شریعت کا اصول یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فتوے دیے کہ کوئی سنی عالم اور امام ہونے کا دعوے دار ہو، بد عقیدے کا نکاح پڑھاتے ہو، وہابیوں کا نکاح پڑھاتا ہو اور اس کو جائز سمجھتا ہو، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ وہابی اور پھر بھی قصدانہ جان بوجھ کے پڑھاتا ہو، تو اس کا خود کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا. اب اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو حرام کاری کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کا فتویٰ ہے. یہی فتویٰ فتاوی عالمگیری میں، یہی فتویٰ در مختار میں. اور در مختار عالمگیری یہ کتابوں تک رسائی نہ ہو تو میری فقیر کی کتاب ہے، شاید یہاں آپ نے نام سنا ہوگا، شاید نہیں جانتے بہت سے، کہ کتاب میری لکھی ہے، قرین ہے زندگی. اس کو پڑھیے، اس کے اندر وہ سارے حوالے جمع کیے کہ وہابی سے نکاح کرنے کے کیا حکم ہے. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ جس نے بد عقیدہ کو، یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، حضور کے الفاظ کتنے سخت ہیں، جس نے کسی بد عقیدہ کو اپنی لڑکی دی، اس نے گویا اپنی لڑکی پر کتے کو چڑھا دیا. اور پھر حضور نے قرآن کی حدیث بیان کیا، قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. حق حق ہے، چاہے کتنا ہی کڑوا ہو بولا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جو دوا کڑوی ہوتی ہے وہی کارگر ہوتی ہے، بشرط ہے کہ اس کو نگلنا ہم سیکھ جائے. اور اگر تھوک دیں گے کہ کڑوی ہے تو پھر صحت یاب نہیں ہوں گے، بیمار رہوں گے، بدعقیدگی کی بیماری چپکی ہوئی رہیں گی. تو ایسا مولوی جو جانتے بوجھتے نعوذ باللہ کہ پتہ ہے یار وہابی کے لڑکا یا وہابی کے لڑکے دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کا نکاح پڑھا ہے تو ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اس کا خود کا نکاح وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. 1,00,000 بار پڑھاؤ کہ وہاں بد عقیدے کا بد عقیدے سے نکاح ہی نہیں ہوتا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو شدت میں یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ بد عقیدے کا کسی جانور سے بھی نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ جانور سے کوئی نکاح نہیں کرتا، یہ مبالغہ ہے، یعنی اس کی گہرائی اور اس کی شدت بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بد عقیدہ، بلکہ ایک جگہ فتوے میں لکھتے کہ اگر کوئی بد عقیدہ عورت کتے سے نکاح کر لے اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا، کہ کتا جانور ہے، وہ رسول کا گستاخ نہیں ہے. تو بہرحال نکاح ہی نہیں ہوتا. اب روپیے کی دنیاوی مفاد کے لیے اور روپیے کے چند ٹکڑوں کے اور اس کے لیے نکاح پڑھا رہے ہیں، تو اپنا نکاح تو ٹوٹ گیا جناب. اب آپ دوسروں کا نکاح پڑھانے گئے تو اپنی بیوی تو نکل گئی، بدکاری کر رہے.
اور اگر امام ہے مسجد کا ایسا شخص تو اس کے پیچھے نماز بھی درست نہیں ہے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی بھی سنی ادارے سے چاہے بریلی ہو، کچوچا شریف ہو، مبارک پور اشرفیہ ہو، کسی بھی سنی ادارے سے آپ فتویٰ بلائیے، یہی فتویٰ آئیں گا جو میں کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ آئے تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. میں اتنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. تو ایسے عالم کو توبہ کرنی چاہیے اعلانیہ، اپنے بیوی سے دوبارہ نکاح کرے، وہ کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے، مرید ہے تو دوبارہ کسی سے بیعت ہو. اور اگر توبہ نہ کرے، اپنی بیوی سے نکاح نہ کرے اور اس پر بس ضد رہے، اس پر اڑا رہے، تو ایسے مولوی کے پیچھے نہ نماز پڑھنا جائز، نہ اس کی تعظیم جائز، نہ اس سے سلام و کلام کرنا جائز. اس سے سلام اور اس کی عزت بھی نہیں کی جائے گی، کہ عزت تب تک ہے جب تک ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم ان کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی ہمارا صحیح ہے، ان سے کیا لینا دینا. یہ صرف الفاظوں میں بولنا اچھا لگتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. آدمی کب بدعقیدہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ توریت پڑھ رہے تھے. اتنے میں ابو بکر آئے، وہ بھی بغل میں بیٹھ گئے. ابو بکر، حضرت عمر توریت پڑھتے رہے، ابو بکر بھی سنتے رہے. پھر رسول اللہ آئے، سرکار نے دیکھا کہ توریت پڑھے تو سرکار کو جلال آیا، اللہ کے نبی کو جلال آیا. حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا اور حضرت عمر کو کونی مارنے لگے، دیکھو سرکار جلال میں. حضرت عمر نے دیکھا حضور غصے میں، جلال میں، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ رسول کی پناہ چاہتا ہوں، میں توریت ہی پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کیا تیرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی نہیں؟ کیا تیرے لیے قرآن اور اللہ کے رسول میری حدیث کافی نہیں؟ تم دوسری مذہب کی کتابیں پڑھتے ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں. تو اس سے کیا پتا، حالانکہ توریت بھی آسمانی کتاب تھی لیکن چونکہ وہ منسوخ ہو چکی تو اب وہ تمہارے اس پر تمہیں عمل کرنا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ میرے زمانے میں آ جائے اور اگر تم میری پیروی چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤں گے. موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں. تو ہمارے لیے رسول اللہ کی شریعت یہی کافی ہے. تو جب ہمارے لیے حضور کی شریعت کافی ہے تو اہل سنت ہونے کی بنیاد پر ہمارے علماء ہمارے لیے کافی، ہماری سنی اب ہمارے لیے کافی. ان خبیثوں کے بیچ ہم جائز کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھے ہی کیوں؟ اور ظاہر ہے کہ جہاں کوئی بدعقیدہ ہوتا ہے وہاں پر شیاطین بھی ہوتے ہیں جناب. صحیح بخاری میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت کی مثال عطار کی صحبت کی طرح ہے. عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اچھوں کی صحبت عطار کی صحبت کی مثل ہے کہ اگر تو اس سے عطر خریدے یا نہ خریدے مفت میں خوشبو مل جائے گی. بھائی عطر والے کے بازو بیٹھیں گے، وہ عطر کی دکان لے کے بیٹھا ہے، آپ بھی دوستی ہے، آپ جا کے دکان پہ بیٹھ گئے اس کے، آپ بھلا اس سے کوئی عطر خرید نہیں رہے لیکن مفت میں خوشبو. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں بدکاروں کی، بد دین اور بد مذہب کی صحبت اس بھٹیارے کی طرح ہے. بھٹی کے بھٹیارا جو بھٹی میں آگ یا لوہار کی طرح ہے جو لوہے میں آگ میں لوہا تپاتا ہے، اس کی طرح ہے کہ اگر اس کی صحبت میں بیٹھے کچھ ملے یا نہ ملے چنگاریاں تو کم سے کم ضرور مل جائے گی. یا تو آگ سے کپڑے جلیں گے اور کپڑے بچا لیا تو چنگاری تو ضرور ملیں گی. تو اسی طرح بدعقیدے کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ بدعقیدگی آپ کے اندر سرات کر جائیں گی. اور آپ کتنے ہی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے بھائی، ارے بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو نہیں پڑتا. اب ایک روبرو سامنے ابلیس آ جائے بالکل انسانی شکل میں اور کہ میں ابلیس ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، آؤ بیٹھو میرے ساتھ بیٹھو. تو آپ یہ کہہ کے بیٹھیں گے ہاں تو ابلیس ہے، تیرے بہکانے سے میرے کو کیا فرق پڑتا ہے، تو اپنی جگہ میں اپنی جگہ. نہیں بیٹھوں گے نا. تو بدعقیدہ تو ابلیس سے بھی زیادہ بدتا ہے. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بھائی جب ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ان سے تعلق رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں صاحب، ان سے پرہیز کرنا پڑے گا، ان کی صحبت سے بچنا پڑے گا. اور صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا، بزرگان دین کا اسی پر عمل تھا. خیر وغیرہ سنائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. اور کیا سوال ہے؟ بس ہو گیا، اتنے ہی سوال ہے. چلیے
شادی میں دیوبندی وہابی کو بلانا کیسا ہے اور آ جائے تو کیا حکم ہے؟ وہی سوال جواب آ گیا اس میں، گستاخ رسول ہے، آپ محبت رسول کرتے تو ایک گستاخ کو آپ کیسے بلائیں گے صاحب؟ اب میں بلاؤں آپ کی دعوت میں وہابی کو، بدعقیدے کو بلانا کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ بدعقیدہ جو ہے وہ جہنم کے کتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا کہ بدعقیدہ کون ہے؟ حضور کہتے ہیں جہنم کے کتے ہیں۔ اب آپ اپنی دعوت میں بلا رہے ہو تو اب آپ خود سوچ لو کس کو بلا رہے ہیں، اور آپ کیا کھانا کھا رہا ہے تو کون کھانے میں منہ ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پکی مزار بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں عام لوگوں کی اندر سے تو چاہے ولی ہو یا غیر ولی ہو، اندر سے پکی بنانا جائز نہیں ہے۔ کچی اینٹیں لگا سکتے جو آگ میں تپی بھی نہ ہو، اور اوپر سے بزرگان دین اور علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی قبر کو اوپر سے پختہ کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی جو ہائٹ ہو، اونچان ہو، اونچائی ہو، وہ 2 بالش کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1 بالش ہو یا زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 بالش، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اولیاء اکرام کی مزارات کو، قبروں کو اوپر سے پختہ کرنے کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ ان کی مزار اگر باقی رہے، پختہ کرنے سے بقا رہیں گی تو لوگ آتے رہیں گے، فیض لیتے رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری مزارات ایسی ہے، آپ کو میں بتا دوں، بڑے بڑے اولیاء اکرام کی، کہ جو اندر سے آج بھی کچی ہے، باہر سے وہ اتنی بڑی دکھتی ہے۔ جیسے آپ اجمیر چلے جائیں، تحقیق کر لینا میری بات کی، اجمیر شریف جائیں سرکار خواجہ غریب نواز کی، آپ کو جو اونچی دکھتی ہے نا، اونچی نہیں، نیچے اندر جو ہے وہ لکڑے کا وہ تابوت ہے اصل میں، قبر کے اوپر تابوت کے اوپر چادریں ڈلی جاتی ہے، اور نیچے جب تابوت ہٹایا جاتا ہے، وہ عرس کے ایک موقع پہ ہٹتا ہے، غسل قبر ہوتا ہے، وہ ایک رسم ہے، تو وہ کچی ہے، آج بھی مٹی کی مزار ہے، پختہ نہیں ہے۔ اور غسل قبر کیسا ہوتا ہے؟ وہ پانی سے پورا نہیں لایا جاتا، کپڑے کو گیلا کر کے مزار کو بس ایسا لگاتے ہیں اور اس کا پانی نچوڑتے ہیں، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ تاج آباد شریف آ جائیں ناگپور میں، سرکار تاج الاولیاء کی بھی مزار